बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का मेन स्ट्रीम मीडिया ने पिछले 1.5 साल से तकरीबन बाइकआउट करके रखा हुआ है। और बाइकआउट कैसे करके रखा हुआ है, उसमें यह है कि इमरान खान साहब की तस्वीर बिल्कुल नहीं चल सकती, इमरान खान का नाम बिल्कुल नहीं चल सकता। बानी चेयरमैन पीटीआई कहा जाता है, कभी कैदी नंबर 804 कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है तो कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन पीटीआई के हवाले से उसको रिपोर्ट तो नहीं किया जाता, लेकिन नेगेटिव खबरें सिर्फ चलाई जाती हैं। और हर वक्त प्रोपेगेंडा 9 मई के बाद से लेके अब तक इतनी सैकड़ों नहीं हज़ारों झूठी खबरें तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चलाई गई हैं। अच्छा, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का एक एजेंडा है, और वो एजेंडे में मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ना इसमें एंकर्स 70-80% एंकर्स ना तो कसूरवार हैं, और ना ही रिपोर्टर्स तो 100% 98% रिपोर्टर्स भी कसूरवार नहीं हैं। इसमें मसला है टीवी चैनल के मालकान का एजेंडा है। मालकान ने अच्छा खासा माल जो है वो ले रखा है, इदारों से भी, हुकूमतों से भी। PDM 1 से बहुत माल कमाया, और फिर इसी तरह से निगरान हुकूमत में बहुत माल कमाया, फिर अब नून लीग की हुकूमत फिर आई है, फिर बहुत माल कमाया जा रहा है। अपने बिजनेसेस, अपने मसलन एक टीवी चैनल की अगर आप बात करें, सिर्फ उसके मालिक ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए NOC लिया, और उस NOC लेने से उसको मतलब सैकड़ों अरब का फ़ायदा हुआ। यानी इतना बड़ा उसको फ़ायदा हुआ कि उसने अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए NOC ले लिया। तो इस तरह से फेवर्स ली गई। कब्ज़ा माफिया जो हैं उन्होंने फेवर्स ली, जिन चैनल्स की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं उनको फैसिलिटेट करी हुकूमत, इदारे। इस तरह से यानी टीवी चैनल्स को जो है वो मैनेज किया गया है। अब टीवी चैनल्स क्या कर रहे हैं? टीवी चैनल्स, बल्कि पहले तो आप देख लें कि अब टीवी चैनल्स की वक़्त किस हद तक रह गई है। अशर बाजवा, आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लेकर आते हैं। उन्होंने सिर्फ अगस्त के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके नंबर्स बताए हैं, टीवी चैनल्स के, मेन स्ट्रीम मीडिया के, और जो हमारे यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं, जैसे इमरान रियाज खान साहब हैं, या साबिर शाकिर साहब हैं, मोहित पीरज़ादा साहब हैं, और वकार मलिक हैं, या जितने भी डिजिटल मीडिया के हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो हैं यूट्यूबर्स डिजिटल मीडिया पे जो काम करते हैं, 128 इंडिपेंडेंट व्लॉग्स जो हैं और जो डिजिटल के ऊपर सिर्फ चैनल्स हैं, उनके जो व्यूज़ हैं वो हैं अगस्त के महीने में 391 मिलियन। कितने? 391 मिलियन। और एवरेज व्यू क्या है पर वीडियो? अगर एवरेज पर वीडियो लगाएं तो ये बनता है 40,000, यानी 39,542 व्यूज़ पर वीडियो। अब आप आ जाएँ 93 करंट अफेयर्स शोज़ पर, 39 मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर 93 यानी 93 करंट अफेयर्स जो शोज़ हैं, उन सारों के मिला के अगस्त में जो व्यूज़ हैं वो 54 मिलियन है। कहाँ सिर्फ 54 मिलियन, कहाँ 391 मिलियन? अंदाज़ा लगाएं, यानी तकरीबन कोई 350 मिलियन ज़्यादा व्यूज़ हैं यूट्यूब पे काम करने वालों के अगस्त के महीने में, और टीवी चैनल्स इतने पीछे हैं। अब लेकिन ये जो टीवी चैनल्स के ऊपर 54 मिलियन व्यूज़ आए हैं ना, इसमें भी एक वारदात है कि ये तो इसके है ना टॉक शोज़ के, इनके यही टीवी चैनल्स अपने यूट्यूब के ऊपर पीटीआई के जलसे भी दिखाते हैं, पीटीआई की चीज़ें भी चलाते हैं, पीटीआई की वीडियोस भी चलाते हैं। और वो किस तरह से चलाते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीटीआई ने किस तरह से ये फैसला किया है कि टीवी चैनल के मालकान को घुटनों पर लाना है। बड़े फैसले पीटीआई करने जा रही है, और बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है पीटीआई में, क्योंकि देखें पीटीआई, अली अमीन गंडापुर ने कोई गलत बात नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ ये कहा कि जिन एंकर्स ने जबरी गुमशुदा पीटीआई के रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ किए हैं, चाहे वो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हो, चाहे वो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हो, चाहे वो सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू हो, इनके इंटरव्यूज़ हों, या खबर मानिका अगवा हुए और उनके जो बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ जो शाये हुए, नशर हुए, वो इंटरव्यूज़ हों, ये इंटरव्यूज़ करने वालों को उन्होंने टारगेट किया। लेकिन उसके बाद 3 टीवी चैनल्स के मालकान ने का जिम्मेदारी ली और कहा कि जनाब हम अब माहौल बनाते हैं और तवज्जो हटाते हैं साने 9 सितंबर से, और हम पीटीआई का बाइकआउट करवाएंगे, पीटीआई के खिलाफ ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। हमारे कुछ दोस्त जेन्युइनली एहतजाज कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं कहता, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त को जेन्युइनली समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये बयान नहीं देना चाहिए था, वो बिल्कुल हक बजाने में वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है, और हमारे कुछ दोस्त जो जेन्युइन एहतजाज करना चाह रहे हैं वो उस एक तरह से उस चीज़ का हिस्सा बन गए हैं, सोचे समझे उस मंसूबे के तहत नहीं, अपनी सादगी में वो उसका हिस्सा बन गए हैं, जो एक प्लानिंग है कि किसी तरह से पीटीआई और इसका मीडिया का तसादुम हो, और फिर मीडिया पे पूरी ये कैंपेन तहरीक इंसाफ के खिलाफ चले। तो अली अमीन गंडापुर तो डट गए,
ان کے زبردست بیانات آ رہے ہیں, ان کو بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور تحریک انصاف کو اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ بلکہ پی ٹی آئی اگر یہ جو اب کرنے جا رہی ہے یا جس کا پلان کر رہی ہے کہ ٹاک شوز کا مکمل بائیک آؤٹ کر دے اگر پی ٹی آئی, تو چینل دھڑام سے گر جائیں گے. جو رئی سے ساکھ ہے وہ بھی چلی جائے گی. یہ 54 ملین ویوز بھی ہیں وہ اس لیے کہ جن میں پی ٹی آئی کے گیسٹ جا کے بیٹھتے ہیں ان پروگرامز کے جو ہیں وہ ویوز آتے ہیں. تو اگر وہ بھی نہ جائیں, پی ٹی آئی ان کا بائیک آؤٹ کر دے, اور اس پہ پی ٹی آئی کر رہی ہے پلان کہ اگر میڈیا باز نہ آیا اور ایجنڈے پہ چلنے سے باز نہ آیا تو پی ٹی آئی جو ہے ایک تو ٹاک شوز ہیں ان کا بائیک آؤٹ کر سکتی ہے. دوسرا, دو چیزیں بہت زبردست تحریک انصاف کو مشورہ دیا ہے. ایک اشر باجوہ نے دیا جس پہ جبریان الیاس نے کہا ہے کہ بالکل ہم اس پہ غور کرتے ہیں, اور اگر یہ انہوں نے کر دیا تو یہ ٹی وی چینل مالکان کو بالکل گھٹنوں پہ لے آئیں گے. اور وہ معاملہ کیا ہے, پی ٹی آئی کا جب جلسہ ہوتا ہے یا کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو پی ٹی آئی ایک لنک دے دیتی ہے خاص طور پہ اپنے جلسے کا کہ یہ لنک ہے, اس لنک پہ آپ ہماری جو اسٹریم ہے وہ لے سکتے ہیں, ہماری جو ویڈیو ہے, ہمارا جلسہ ہے وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں, اس کی فوٹیج لے سکتے ہیں. اب ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے کا ایک لفظ بھی نہ اپنے چینل پہ جانے دیتے ہیں اور نہ اس کو بتاتے ہیں, نہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. لیکن وہی پی ٹی آئی کا جو لنک ہے دیا ہوا اس کو کیا کرتے ہیں کہ اپنے یوٹیوب چینل پہ لائیو کر دیتے ہیں اور ملینز ویوز لے لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں پی ٹی آئی کے ان جلسوں کو لائیو کر کے اور ان ویڈیوز کو لائیو کر کے. اب یہ مشورہ اشر باجوہ نے دیا ہے جس پہ جبریان الیاس نے کہا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے سامنے رکھیں گے, اور وہ یہ ہے کہ جو ٹی وی چینلز لائیو کرتے ہیں نا ان کو کاپی رائٹ بھیجا جائے, ان کو اسٹرائک بھیجی جائے کہ آپ نے ہماری ویڈیو استعمال کی تو کی کیسے ہے. آپ نے اگر اتنی آپ کو شوق ہے پی ٹی آئی کا جلسہ دکھانے کی, بھیجیں اپنی ڈی ایس این جی, بھیجیں اپنا اسٹاف, کریں لائیو اور دکھائیں آپ. لیکن ریسورسز پی ٹی آئی کے, پیسہ پی ٹی آئی کا, ساری چیزیں پی ٹی آئی کی, اور ٹی وی چینلز صرف اپنے یوٹیوب چینلز پہ اس کو لائیو کر کے لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. تو اب اس پہ پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے کہ ان کو اسٹرائک بھیجی جائے گی, وہ پی ٹی آئی کا کنٹینٹ نہیں لگا سکیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ہاں, جو ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز پی ٹی آئی کو رپورٹ کرتے ہیں ان کو پی ٹی آئی والے وہ دے دیں گے, کیا کہتے ہیں, رائٹس دے دیں گے کہ آپ اپنے یوٹیوب چینلز پہ ہمارا جلسہ بھی دکھا سکتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز بھی دکھا سکتے ہیں. اگر یہ پی ٹی آئی نے کر دیا تو یہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے ٹی وی چینل مالکان, ان کو اسٹرائک بھیجی, یہ آگے پاؤں پڑ جائیں گے پی ٹی آئی کے کہ اسٹرائک واپس لیں, ورنہ ہمارے ملینز میں جو فالوورز ہیں ہمارے یوٹیوب چینلز کے وہ اڑ جائیں گے. تو یہ بڑی زبردست حکمت عملی ہوگی. اور کوئی نہیں اب ٹی وی چینلز دیکھتا. پی ٹی آئی اگر ٹی وی چینلز کا کوئی ایفیکٹ اور امپیکٹ ہوتا, کوئی اثر رسوخ ہوتا, کوئی اثر ہوتا, یہ کریٹ کر سکتے, تو پچھلے 1.5 سال میں جتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا عمران خان کے خلاف, جھوٹی خبریں چلائی ہیں اور آڈیو چلائی ہیں, اب تک تو عمران خان کی پاپولیرٹی زیرو ہو چکی ہوتی. اگلی بات آ جائیں جناب, یہ بھی کریڈٹ گوز ٹو اشر باجوہ. اشر باجوہ نے نا ایک بڑی زبردست ایک اسٹڈی کر کے اور پی ٹی آئی کو ایک بات سمجھائی ہے, اور یہ بات پی ٹی آئی کو بہت بار یہ سمجھائی گئی ہے, لیکن اب اشر باجوہ نے جس طرح سے سمجھائی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی امید ہے کہ تھوڑا سا ان کے لوگ سیکھیں گے. اچھا, ہوتا کیا ہے جب کوئی ٹویٹ کرتا ہے نا, تو ٹویٹس کے اوپر سب سے زیادہ ریچ اس کی آتی ہے جس کی ٹویٹ کا رپلائی آتا ہے, اور یا آپ اس کو کو ٹویٹ کریں تو اس کی ریچ بڑھ جاتی ہے. مثلا میرے مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے 1 ملین فالوورز ہیں اور میں نے کسی کے ٹویٹ کو ٹویٹ کر دیا ہے, تو وہ میرے 1 ملین فالوورز میں سے جو ایکٹیو ہیں میرے فالوور, لاکھ ہیں, 1.5 لاکھ ہیں, ان کے سامنے وہ ٹویٹ چلا جائے گا کہ صدیق جان نے کو ٹویٹ کیا ہے, فلاں کے ٹویٹ کو جواب دیا ہے. تو وہ جو نیچے جس کو میں نے جواب دیا ہے, لاکھ ویوز اگر میرے ٹویٹ کے آئے ہیں, تو اس کو جس کو میں نے جواب دیا 70-75 ہزار اس کو اور ویوز مل جائیں گے کہ یار صدیق جان نے کس کو جواب دیا ہے. اب اس میں اشر باجوہ نے ایک بڑی زبردست ایک اسٹڈی سامنے رکھی ہے کہ آخری 100 پوسٹ اور ری پوسٹ جو ہیں انہوں نے 8-10 ٹویٹر اکاؤنٹس کو بتایا ہے. مثلا شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا, جو شہباز شریف صاحب کی ٹویٹس ہیں ان کے اوپر پر ٹویٹ جو ریپلائز ہیں نا وہ 524 ہیں, سب سے زیادہ جو یہ کمپیریزن کیا ہے. اور غریدہ فاروقی صاحبہ کے ریپلائی کتنے ہیں پر ٹویٹ؟ 282. اور اب آپ آ جائیں جو سب سے پاپولر ہیں جیسے عمران ریاض خان صاحب ہیں, ان کے ریپلائز دیکھیں کتنے ہیں؟ 138. اچھا, جو ری پوسٹ ہے یعنی ری ٹویٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جو لائکس ہیں, وہ عمران ریاض خان صاحب کے بہت زیادہ ہیں. شہباز شریف سے, غریدہ فاروقی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مثلا شہباز شریف کے جو لائکس ہیں وہ 1,81,000 ہیں, اور عمران ریاض خان کے کتنے؟ 8,46,000. کوئی کمپیریزن نہیں ہے عمران ریاض کا اور شہباز شریف کا. لیکن
کیونکہ لوگ اس کے کو ٹویٹس بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو رپلائی بہت زیادہ کرتے ہیں اور کمنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شہباز شریف کی ٹویٹ کی ریچ بڑھ جاتی ہے, وہ زیادہ لوگوں تک جاتی ہے. اسی طرح سے غریدہ فاروقی صاحبہ ہوں اور بہت سے نام ہیں, مریم نواز ہوں, مریم نواز شریف کی بات ہو رہی ہے, عظمہ بخاری ہوں, تو ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ کیونکہ لوگ جا کے ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو رپلائی کرتے ہیں, ان کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں, تو ان کی ٹویٹس کی ریچ زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کمپین چلی ہوئی ہے کہ اس طرح کے جو صحافی ہیں جن کا پتہ ہے کہ وہ ایجنڈے پر ہیں, یا یہ شہباز شریف ہیں, یا اس طرح کے جو کردار ہیں جو فارم 47 والے ہیں, ان کو صرف بلاک کریں. کوئی ان کو ٹویٹر پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کو صرف بلاک کر دیں گے, جواب نہیں دیں گے تو ان کی ریچ بالکل گر جائے گی. ان کے جو ٹویٹس ہیں نا وہ ری ٹویٹ ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ شہباز شریف کا ٹویٹ جو ہے نا وہ ری ٹویٹ ہوگا 100 اور کو ٹویٹ ہوں گے 500. 100 لوگوں نے یعنی ان سے اتفاق کر کے اس کو ری پوسٹ کیا ہے, ری ٹویٹ کیا ہے, اور کو ٹویٹ کر کے 500 بندوں نے گالیاں دی ہیں, یہ جواب دیا ہے. اور رپلائی جو ہیں وہ ہوں گے 500 میں سے رپلائز جو ہیں وہ 20-25 شہباز شریف کے حق میں ہوں گے, باقی 475 یا 480 رپلائی شہباز شریف کے خلاف ہوں گے. تو اس طرح سے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ریچ بڑھا رہے ہیں شہباز شریف اور اس طرح کے ٹویٹر اکاؤنٹس کی. تو یہ پی ٹی آئی اب 3 چیزیں کرنے جا رہی ہے. ایک 4-5 چیزیں. ایک وہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ بائیکاٹ کرے ٹاک شوز کا 2-3 دن تاکہ چینل مالکان کو پتہ چلے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ویڈیوز پی ٹی آئی کی لائیو کی جاتی ہیں اس کے کاپی رائٹس وہ ان لوگوں کو دیں جو باقی چیزیں رپورٹ کرتے ہیں. تیسرا وہ ان اکاؤنٹس کو بلاک کرنے جا رہے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ جواب دے کے اور ان کو آگے بڑھائیں, اور یہ ساری چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اور ایک چیز دیکھیں, شاہد خٹک نے ایک بڑی زبردست چیز کی, وہ آپ ویڈیو لے کے گئے مریم نواز صاحبہ کی, اور یہ جو کہتے ہیں جی علی من گنڈا پور کی زبان ٹھیک نہیں تھی, انہوں نے وہاں جا کے پلے کر کے یوں سنا دی 2-3 ٹاک شوز میں. بھائی باقی بھی جائے نا, اسی طرح سے لے کے جائیں ویڈیوز. اگر آپ نے جانا بھی, آپ کی مجبوری ہے, آپ کو شوق ہے ٹی وی چینل پہ آنے کا, تو آپ وہاں جا کے آڈیو سنیں, بتائیں چیزیں. بلکہ آپ کو تو عمران خان کے جا کے اور جو لائیو پروگرام ہو عمران خان کا بیان ریکارڈ کر کے لے جائیں اور کہیں کہ عمران خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ عمران خان یہ کہتا ہے, میں آپ کو سناتا ہوں یہ کہتا ہے, اور سنا دیں تاکہ پھر پتہ تو چلے نا. اور لائیو جو نہیں ہے اس میں جائیں نہیں, کیونکہ جس میں لائیو نہیں ہوگا وہ کٹ وٹ کر دیں گے, وہ کاٹ دیں گے. تو اب پی ٹی آئی, میں مین پی ٹی آئی پارٹی کی تو نہیں بات کرتا, لیکن جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزیں ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہے بہت افیکٹو ہیں. چاہے وہ کاپی رائٹس والا معاملہ ہو, چاہے وہ ری پوسٹ کرنے والا معاملہ ہو, بلاک کرنے والا معاملہ ہو. وہ ایک جو شہربانوں نے ایک کمپین بھی چلائی تھی, نو کمنٹ نو ریچ, وہ اب کمپین بہت بڑے پیمانے پہ چل پڑی ہے. پی ٹی آئی کے جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ چاہے وہ ارسلان ہو, چاہے وہ بوبک ہوں, اس طرح سے جو ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں, للیکا صاحب ہوں, یہ سب اب اس چیز پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ کمنٹ مت کریں, ان کو جواب مت دیں, ان کو اگنور کریں, بلاک کریں. اس سے ان کی ریچ گرے گی اور ان کی بات ہی آگے نہیں پہنچے گی اور ان کا پروپیگنڈا آگے نہیں پہنچے گا. یہ کچھ تفصیلات تھیں, مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. عمران خان کب تک رہا ہوں گے؟ دیکھیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ میرا یہ اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سپٹمبر میں آ جائیں گے, لیکن چیزیں ظاہر ہے ہمارا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو انالیسس ہی ہوتا ہے نا, اور وہ اس وقت کے حالات اور واقعات اور صورتحال کو دیکھ کے ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں اور چیزیں بہت تیزی سے خراب بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں. مطلب ابھی آپ کے پی کے حالات دیکھیں, آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں, آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آپ سینٹ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, عدالتوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو چیزیں نا بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اور کافی خرابی کی طرف جا رہی ہیں. تو چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ چیزیں ایک دم کوئی ڈراپ سین ہوگا یا چیزیں بالکل ہی خرابی کی طرف چلی جائیں گی اور بالکل تصادم ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کے پی کے اسمبلی میں جو سپیچز ہوئی ہیں, جو کے پی کے اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے, اب دیکھیں کہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 2 سال میں اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ, فوج سے ریلیٹڈ جن لوگوں نے سیاست میں مداخلت کی ہے ان کو سزائیں دی جائیں, ان کو کورٹ مارشل کیا جائے. تو یہ پرانا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی آپ قومی اسمبلی میں پیش کر دیں نا قرارداد, آپ قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کر کے کہہ دیں کہ 2018 کے الیکشن, آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی عمران خان کو فوج لائی تھی, کہہ دیں کہ 2018 میں عمران خان کو لانے والے فوجی افسران اور اہلکاروں کا کورٹ مارشل کیا جائے. کریں, اتنی جرات ہے, اوقات ہے. جو تقریریں اس وقت کے پی کے اسمبلی میں ہوئی ہیں, بالکل پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی میں اس طرح کی تقاریر نہیں ہے آج تک. جو 4-5 تقاریر ہیں وہ خواجہ آصف وغیرہ کی, لیکن وہ اور طرح کی ہیں, وہ اس طرح کی نہیں ہیں. اور یہ جو تقاریر کے پی کے اسمبلی میں ہوئی ہے, یہ اپنی نوعیت کی پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں. تو چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں. جو کے پی کے میں دھرنے چل رہے ہیں,
جو بلوچستان میں دھرنے چل رہے ہیں، جو احتجاج چل رہے ہیں، جو وفاق میں انسرٹینٹی ہے، جو صوبوں کے درمیان تصادم بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بیانات آ رہے ہیں، جو تلخیاں بڑھ گئی ہیں، اور افغانستان والے معاملے پہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا موقف ہے اور جو ہماری ریاست کا موقف ہے، تو چیزیں بڑی تیزی سے تصادم کی طرف جا رہی ہیں. لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان کی رہائی اب زیادہ دور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید عمران خان کو جیل کے اندر اب نہیں رکھا جا سکتا. ابھی جو قوم ہے وہ یہ سوال یہ کہ اتنی محبت کیوں کرتی ہے، اپنی عزتیں، اپنی جانیں، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا لیکن خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس عمران خان میں ہوپ نظر آتی ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل اس کی وجہ سے بہتر ہوگا. دیکھیں پاکستان کے لوگ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو بہادر ہو، جو دلیر ہو، جو غیرت والا ہو، جو جرأت والا ہو، جو ایماندار ہو، جس کی کارکردگی ٹھیک ہو، جو اینٹی امریکہ ہو. اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا فیکٹر ہے اور جس کا پتہ ہو کہ وہ دین کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے. اور عمران خان نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انٹرنیشنلی کیا، جو اسلاموفوبیا کے لیے جو کچھ کیا، فلسطین کے لیے جو آواز اٹھائی، کشمیر کے لیے جو آواز اٹھائی، اور جو انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے جو آواز اٹھائی، تو بے شمار وجوہات ہیں. پھر دیکھیں اکانومی کتنی زبردست جا رہی تھی، ہیلتھ کارڈ آپ دیکھیں اس کے کیا فائدے تھے، احساس پروگرام دیکھیں اس کے کیا فائدے تھے. اور مین بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس میں ہوپ نظر آتی ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر شخصیت ہیں. تو میں N97 سے ہوں، جس کا کل MNA کے اس کو بھی اغوا کر لیا ہے، اس کی بیوی کو بھی، اس کی بھابھی کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی. یہ کون کروا رہا ہے پیچھے سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو عطر من اللہ صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ اگر حکومت جو ہے نا یہ کہے کہ یہ ادارے کر رہے ہیں تو پھر حکومت کو حکومت کرنی نہیں چاہیے اور ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. الٹیمیٹلی ذمہ دار جو ہیں وہ حکومت ہے. اس وقت پنجاب کی حکومت مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے اور اگر وہ نہیں کروا رہی تو پھر ان کی ناکامی ہے کہ ان کے صوبے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں علی امین گنڈا پور جو جس طرح کی اسپیچز کر رہے ہیں، مریم نواز اس کا 5 منٹ تو کر کے دکھائیں، جو کہ نہیں کر سکتی. تو دیکھیں اب سلمان قمراجی صاحب بہت سخت بیان دیا جو انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ آئیں ہمیں اٹھائیں، ہماری بیٹیوں کو اٹھائیں، ہم تیار ہیں. تو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ اللہ نہ کرے. انہوں نے کہا کیوں؟ اگر باقیوں کی بیٹیاں اٹھائی جا سکتی ہیں تو میری بیٹی کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ آئیں اٹھائیں، ہم تیار ہیں. تو چیزیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت ہی تیزی سے بہت خرابی کی طرف جا رہی ہیں. اچھا جی، پاکستان میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں، مطلب یہ بارش کا پانی آتا ہے تو وہ مریم نواز شعیب کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور اگر دہشت گردی کا معاملہ ہے تو محسن نقوی کا جو SHO ایک کی وہ سارے مار ہیں، وہ ابھی تک ملن کیوں نہیں رہے؟ وہ کہیں دودھ تو نہیں پی رہے جو ابھی انہوں نے شروع کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہمکانہ بیان تھا ان کا محسن نقوی کا کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک SHO کی مار ہے. اور پھر دیکھنا اس پہ جو رد عمل آیا، جو جواب آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جنرل مشرف کون سے SHO تھے، اس کے بعد جو آنے والے جرنیل کون سے SHO تھے. اختر مینگل صاحب نے جو کہا کہ وہ بڑے بڑے جرنیل خاتمہ نہیں کر سکے دہشت گردوں کا، تو ایک SHO کیسے کرے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ثابت ہوئی ہے کہ بلوچستان ایک SHO کی مار ہے. لیکن پارلیمنٹ کیونکہ چاروں صوبوں کی ایک اس میں ہوتے ہیں، چاروں صوبے ہوتے ہیں، وفاق ہوتا ہے، تو وہ دو SHOs کی مار ہے. 2 SHOs نے پورا آپریشن جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک. اور شعیب؟ نہیں، شعیب تو ظاہر ہے ہر معاملے میں شعیب یاد آتا ہے، جب بھی کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے تو شعیب یاد آ جاتا ہے. لیکن شعیب نے کاش کہ شعیب کبھی یہ بتایا کہ چلو بھر پانی کے پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بھی 2 چل رہے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 4 سے 5 دونوں میں سے ڈیفرنس بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں میں نے ابھی بتایا کہ 9-10 ڈفرینسز ہیں نا. عمران خان کا سب کچھ پاکستان میں ہے، میاں نواز شریف کا سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. ٹھیک ہے. عمران خان بہادر ہے، نواز شریف بزدل ہے. عمران خان ایماندار ہے، نواز شریف چور ڈاکو اور لٹیرا ہے. عمران خان جو ہے وہ کشمیر کی بات کرتا ہے، نواز شریف کشمیر پہ سودے بازی کرتا ہے. عمران خان جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، نواز شریف ان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے. عمران خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، نون لیگ والا کہتا ہے امریکہ ہمارا باپ ہے. عمران خان خودداری کی بات کرتا ہے اور نون لیگ کہتی ہے کہ ہم اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں اور اس کا سوئچ امریکہ کے پاس ہے. عمران خان کی کارکردگی زبردست تھی اور نواز شریف کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. عمران خان قوم کا سوچتا ہے، نواز شریف اپنے خاندان کا سوچتا ہے. تو یہ بہت سے ڈفرینسز ہیں. ایک بندہ سوٹ بوٹ پہن کر باہر سے پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو جو پٹرول ہے وہ 150 روپے پہ مہنگا لگتا ہے، لیکن اگر وہ 270 ہو 280 ہو تو اس کو وہ مشکل فیصلے لگتے ہیں. ایک ہے غریب گھر کا لڑکا ہے، لیکن وہ قوم کے مسائل اجاگر کرتا ہے، اور 150 اگر تیل ہو سستا تو اس کو سستا بولتا ہے، اور 270 ہو تو اس کو مہنگا بولتا ہے. تو وہ صاف ہی وہ پڑھا لکھا زیادہ بہتر ہے یا جو تھوڑا پڑھا ہوا ہے، کون سا بہتر ہے؟ دیکھیں ٹاٹ اسکولوں والے بہتر ہیں.
وہ زیادہ بہتر ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے آپ نے درست کہا کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ صحافی کس طرح سے مائک لے کے چلے جاتے تھے اور ریاست مدینہ کو اٹیک کرتے تھے کہ بتائیں جی عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو بن گئی ریاست مدینہ. یہ بڑا افسوسناک ہے. اور عمران خان اس کانسیپٹ کی بات کرتے تھے ریاست مدینہ کی. اس ریاست جیسی کون سی ریاست ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنانے والے ہوں؟ اس کی کوئی نہیں ہو سکتی. اس کی طرف سفر شروع کیا جا سکتا ہے, اس کے ایک ماڈل بنایا جا سکتا ہے. اور عمران خان فلائی ریاست کی بات کرتے تھے اور پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا نا ہیلتھ کارڈ کیا تھا, بالکل احساس پروگرام کیا تھا, پناہ گاہیں کیا تھیں, لنگر خانے کیا تھے. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ریاست مدینہ کے طرز کی تھیں.